कमबख्त दे रहा है, बिजली का बिल वो नालायक दे रहा है, बच्चों को ये डिलीवरी के खर्चे कौन उठा रहा है, ये दे रहा है। ये तो हम इस्लाम की वजह से दे रहे हैं। आप क्या समझते हो कल्चर हमसे ये काम करवा रहा है? कल्चर में तो भाई आप गर्लफ्रेंड रखो, बीवी रखो, बराबर है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत गालियां पड़ेंगी अगर आप मजहबी घराने से हो, लेकिन अगर आप जाके थोड़ा लिबरल इलाके में रहना शुरू कर दो तो गालियां के बजाय लोग आपको यार मॉडर्न आदमी, जबरदस्त, बेहतरीन, हटो बच्चों हो गया। सारा खर्चा किसकी जेब में जाएगा? आपकी जेब में जाएगा। तो ये तो मजहब है जो आपसे ये सारी काम करवा रहा है। औरत भी जो शौहर की पाबंद है वो किसकी वजह से है? हमारी औरतों को मजहब ने पाबंद किया हुआ है ना कि भाई मियाँ है तो थोड़ी सी इसको तमीज से बात कर लो, इससे इज्जत एहतराम कर लो, घर से निकलते हुए पहले पूछ लो कि मैं जा रही हूँ, बता देती है ना हमारी सोसाइटी में। वरना अगर मजहब को आप हटाएंगे तो वो क्यों बताए आप क्या लगते हो? जितना राइट उसका है उतना ही आपका है। और आप कहोगे मैं तुम्हें क्यों खिलाऊं, रहने रहो, नहीं तो पतली गली से निकलो। ये तो इस्लाम कह रहा है कि तलाक अल्लाह की नजर में बुरी चीज है ना, गोरे की नजर में बुरी चीज नहीं है, तभी वहां दबा के तलाकें होती हैं। एक तो शादियां नहीं होती, वो जितनी हो रही है उससे ज्यादा तलाकें हो रही हैं। तो आपकी अय्याशियों पे पाबंदी कौन लगाता है? मजहब। और मजहब जब आपकी अय्याशियों पे पाबंदी लगाता है ना तो वो अय्याशियां जो आपके मफाद में जा रही हैं या नुकसान में जा रही हैं, फिर ये बहस आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाती है। ये बहस क्या हो जाती है? मुसलमान मुआहिदे की पाबंदी करता है, चाहे पाबंदी में उसका फायदा हो चाहे उसका नुकसान हो। और आपको ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ना जो दुनिया में बड़े बने फिरते हैं आज, जो दुनिया को तहजीब सिखा रहे हैं, इनकी हिस्ट्री उठा के देखो। ये मजहब की ये एग्रीमेंट की पाबंदियां उस वक्त तक करते हैं जब तक इनके फेवर में जारी हो। जहां इनको लगा कि एग्रीमेंट की पाबंदी में हमारा नुकसान है, इनसे ज्यादा एग्रीमेंट तोड़ने वाला कोई भी नहीं होता। और इनकी अवाम एग्रीमेंट की फिर भी पाबंदी करती है, क्योंकि अवाम को हुकूमत ने पाबंदियां सिखाई हुई होती हैं, हुकूमतें खुद पाबंदियों की पाबंद नहीं होती। आज लोग जापानीज की बड़ी तारीफ करते हैं, बड़े तमीज, बड़े अखलाक। ये अखलाक जापानियों के उस वक्त तक हैं जब तक उनके फेवर में जा रहे हो। जंगी कैदियों के साथ जापानियों ने जो कुछ किया है ना, तारीख उठा के देखो, आप कानों को हाथ लगाओगे, आप बोलोगे इससे ज्यादा जालिम, सफाक और दरिंदा सिफत कौम दुनिया में कोई भी नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? खुदा जब बीच से निकल गया ना, अब पूछने वाला कोई भी नहीं है। तो ये तो हम देख रहे होते हैं जापानी कचरा साफ कर रहे हैं, जबरदस्त एटीट्यूड, सब दुनिया तारीफ कर रही है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन दुनिया इसको अच्छा समझती है, इसलिए जहां दुनिया देख नहीं रही है, जहां दुनिया के उसूल और ज़ाब्ते नहीं है, तो वहां देखो आप दूसरी जंग अजीम में आप देख लो ना जरा क्या किया। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो, आप किसी जापानीज से ही पूछ रहे हो चिंग पोंग करके मुझे बताओ क्या तुमने ये क्या किया है। आपको पता है बहुत सारी जो दवाएं इजाद हुई है ना, जंगी कैदियों पे इंतहाई खतरनाक तजर्बे करके इजाद हुई है। 3-3 दिन, एक हफ्ता सोने नहीं दिया। तो ये देखने के लिए साइंसदान के यार एक हफ्ता ना सोने से इंसानी दिमाग पे क्या असर पड़ता है। जो खुदा को मानता है वो ये तजर्बा करेगा इंसान पे। एक हफ्ता सोने नहीं दिया, वो फट रहा है दिमाग उसका, देखने की चीज के दिमाग में क्या क्या इससे जो है ना केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है। उन्होंने तो मेडिसिन इजाद कर ली, हमने कहा यार जापान ने ये दवा इजाद की, ये दवा अमेरिका ने इजाद की, ये दवा यूरोप ने इजाद की, मुसलमान तो वहीं पकौड़े ही बेच रहे हैं अभी तक बैठ गए। बहुत सारी तहकीकात के पीछे बहुत सफाकी है। आपको पता है चाइना में ऐसे तजर्बे हुए हैं, जंगी कैदियों को उठा के तेजाब में डाल दो, देखो तेजाब से इंसानी बॉडी पे क्या असर पड़ते हैं। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? इस्लामी तारीख में आपको ऐसा जुल्म नहीं मिलेगा। क्यों? उसको पता है मैंने खुदा को जवाब देना है। कुत्तों को खोलते हुए पानी में मुसलमान डालते हैं, चाइना वाले डालते हैं। तहजीब याफ्ता मुसलमान कौम कहलाती है चाइना वाले, चाइना तहजीब याफ्ता कौम। आप जब चाइना में जाओगे गटर के ढक्कन, गटर ही नहीं मिलेंगे, अंडरग्राउंड गटर है। तमीज, आपको एटीट्यूड, डिसिप्लिन, पाबंदी। लेकिन ये वहां तक है जहां तक इंसान, कुत्ता बेजबान जानवर, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। जब उसको खाना होगा ना तो लटका के जिंदा जला देते हैं उसको। आप देख लो, कुत्ते को लटकाया और नीचे से यार तुम मार के जला दो इसको यार, क्योंकि वो बेजबान है, उसके हुकूक के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो गैर मुस्लिम का ना, जो खुदा को नहीं मानते, आपको एक चेहरा सामने नजर आ रहा है, जो उसका दूसरा चेहरा है ना जो बड़ा भयानक है, वो आपको नजर नहीं आता। इतने वाकयात हैं, मैं तो सर्वे करता हूं, मैं इलाकों के नाम लेके नहीं बताता, बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। कितनी रिपोर्टें हमारे पास आई हैं, बूढ़े माँ बाप को गैर मुस्लिम ने कत्ल कर दिया। जहां ओल्ड हाउस नहीं है ना जिन कंट्रीज में, वहां तो हुकूमत उठा के ले जाती है। और ये जो ओल्ड हाउस बने हैं ना, ये भी इसी खुशी में बने हैं कि बच्चों ने घर में अब्बा अम्मा को रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो क्या रोड पे फेंकते उन बूढ़ों को, तो उनको ले जाके कहाँ रख दिया, ओल्ड हाउस बना दिए। जरूरत ईजाद की माँ है ना। हमारे यहाँ चूंकि फिर भी घर में रखने का रेशो ज्यादा है,
تو ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ابھی تک اتنی بڑی ضرورت محسوس ہوئی نہیں ہے, لیکن جیسے جیسے ایجوکیشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں الحمدللہ ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس کی ضرورت محسوس ہونا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اب ایجوکیشن کا ریشو بڑھ رہا ہے ہمارے کنٹری میں, لہذا بوڑھوں کو اب کہاں ٹائم گزارنا ہے, اولڈ ہاؤس میں, کیونکہ جب پڑھا لکھا آدمی ہے پھر وہ عیش والی زندگی چاہتا ہے, پھر وہ اس کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے, پھر ابا اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے, جاہل کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آگ کھانسنے سے کون کون سے جراثیم آتے ہیں, ایجوکیٹڈ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ابا کھانسیں گے تو یہ والے وائرس آئیں گے, لہذا ان کو کہاں رکھو, اولڈ ہاؤس میں رکھو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ جو ہے نا مذہب کے بغیر انسان کے بچے نہیں بن سکتے. آپ کو انسان کا بچہ اللہ ہی بنا سکتا ہے, مذہبی بنا سکتا ہے. جب تک آپ اللہ کو اپنی ڈکشنری میں نہیں لے کر آؤ گے نا, آپ دیکھو مسلمان کیا کچھ کرتا ہے. مسلمان صبح سے روزہ رکھتا ہے مغرب تک, کوئی پوچھنے والا ہے اس کو اگر وہ چھپ کے کھا پی لے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں میں نے گورے کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایسے روزہ رکھتے ہیں, گورے نے کہا یار اتنی بڑی دنیا صبح 4 بجے اٹھ کے روزہ رکھتی ہے, اتنی بڑی کروڑوں لوگ رکھتے ہیں نا, اور مغرب تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں, کوئی گورنمنٹ کا بھی خوف نہیں ہے, ابا کا بھی خوف نہیں ہے, تو کون سی طاقت ہے؟ تو آپ مجھے بتاؤ, جو خدا جس پر ایمان آپ کو اتنی موٹیویشن دیتا ہے کہ آپ پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہ لیتے ہو, وہ خدا آپ سے دوسرے اچھے کام نہیں کروا سکتا. اور یہ کام کیا گورنمنٹ لیول پہ آپ اگر گورنمنٹ قانون بنا دے, یورپ قانون بنائے کہ ہماری قوم کی صحتیں بہت خراب ہو رہی ہیں, لہذا ہم نے ایک لا پاس کیا ہے کہ پورا یورپ جو ہے نا وہ 1 مہینہ صبح 4 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک کچھ بھی نہیں کھائے گا. 99% لوگ اس قانون کی مخالفت کریں گے, اور جگہ جگہ پولیس بٹھانی پڑے گی, خود پولیس کے اوپر ایک پولیس بٹھانی پڑے گی, پولیس والے بھی کھا رہے ہوں گے چھپ کے, سمجھتے ہو, وہ خود بھی کھا رہے ہوں گے. تو نہ عورت کے انسان حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ بچوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ ماں باپ کے حقوق ادا کر سکتا ہے, نہ اسٹیٹ اور ریاست کے حقوق ادا کر سکتا ہے, جب تک آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ اللہ کی نظر میں اللہ نے پیغمبروں کو میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ پیغمبر بناتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ اللہ کی نظر میں جتنی ویلیو اللہ کی بات کی ہے اتنی ویلیو کسی اور کی بات کی نہیں ہے. جبکہ ہماری نظر میں اب جو ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں, اللہ کی اور اسلام کی ویلیو آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے, دیگر علوم کی ویلیو بڑھتی چلی جا. تو اگر آپ چاہتے ہو نا جس خدا نے ہمیں بنایا ہے موت کے بعد جب زندگی دے تو اس کے دربار میں ہمیں عزت ملے, تو جتنی ویلیو آپ دنیا میں اللہ کو دیں گے نا اتنی ہی ویلیو اللہ آپ کو آخرت میں دے گا. اس سے زیادہ ویلیو کی آپ امیدیں مطلب. اگر آپ کو, میں ایک جم ٹرینر تھا, اس کے پاس میرا جانا, وہ بڑا لبرل ٹائپ کا آدمی تھا. میری جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب آپ آئے نا تو پھر بہت سے ہمارے دوستوں نے اعتراض کیا مولویوں کا کیا کام ہے یہاں پہ, یعنی مولوی سے تمہاری کیوں دوستی ہو گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ لوگ مجھے ہمارے لبرل دوست ہیں چھوڑا یار مولوی شولوی کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا یار میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو, وجہ اس کی ہے کہ بہت بڑا طبقہ یہ وہ کہتے ہیں یہ ان کا سوسائٹی میں کیا کردار ہے, تو فضول قسم کے, نہ گردوں کا علاج کر سکتے ہیں کسی کا, نہ یہ پتھری نکال سکتے ہیں, نہ یہ کیا نام ہے کوئی سائنسی ترقی میں ان کا کوئی کردار ہے. بس یہ بتا رہے ہو کہ طلاق ہو گئی ہے, اس کی وراثت دے دو, اس کے ماں باپ کے یہ حقوق, اماں سے ابا سے بات کرو تو جنت ملے گی, اور کسی خاتون کو اگر نظر اٹھا کے دیکھا تو اتنا سخت جہنم میں جلو گے, اور اگر جس نے سود کا 1 لقمہ کھایا تو 40 دن نماز کو. بھی فضول باتیں جن کا سائنسی ترقی اور ملکی ترقی سے کوئی واسطہ ہے ہی نہیں, بلکہ الٹا نقصان ہے. یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے. گورا ان تمام چیزوں سے کیا ہو گیا, آزاد. ایک ہدف بنا کے فوکس کیا ترقی, اور اس کو فوکس کرتے کرتے اب مریخ پہ پہنچنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں, اور ہم یہاں انڈا موڑ پہ سے آگے نکل نہیں رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے دوستوں نے طنز کیا میرے اوپر, یار تمہارا ان مولویوں سے کیا. اچھا یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو ایک پڑھے لکھے آدمی ہو, ایجوکیٹڈ آدمی ہو, ایک سوسائٹی کے ساتھ چلنے والے آدمی, کیا 4 شادیوں کی بات کرنے والے مولوی کے پاس تم جا کے بیٹھ گئے. اور مولوی بھی ایسا بنیاد پر زیادہ بچوں کی بات کر رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں آپ کے بیان بہت شوق سے سنتا تھا, اور مجھے لگتا تھا آپ تھوڑا سوسائٹی کے حساب سے ایک پڑھے لکھے مولوی ہیں. کہتا ہے میں تو مولویوں کو سنتا ہی نہیں, آپ کو میں سنتا تھا, مجھے لگتا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہے, لیکن ایک دن میں نے آپ کا زیادہ بچوں کی فضیلت پہ بیان سنا, میں نے کہا یہ بھی وہی نکلا. وہ خود کہہ رہے تھے یہ بھی وہی فنڈامنٹلسٹ بنیاد پر بچے پیدا کرو, کیا فضول قسم, یہ بھی وہی نکلے, یعنی وہی دقیانوس, پرانے نہیں, وہ پرانے زمانے کے کیا بچے پیدا کرو. 2 ہوں تمیز کے, ڈاکٹر بنے, ایک انجینئر بنے, ایجوکیٹڈ ہو, ایٹیٹیوڈ ہو, تمیز سے, پاپا ویئر آر یو گوئنگ, ٹھیک ہے نا, ماما آپ کیا کر رہی ہیں, آپ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, وہ کچھ اور ہوتا ہے, یعنی آپ چائے کیوں نہیں بنا رہی. جب یہ پڑھے لکھے جو نام نہاد لے بنے, جب کہتے ہیں نا ماما آپ کیا کر رہی ہیں, تو یہ وہ والا کیا کر رہی نہیں ہوتا, سمجھ نا. اس کا مطلب ہے ماما آپ کی شادی ابا سے ہوئی ہے, اب کر کے آ رہی ہیں آپ. یہ وہ بہت خطرناک قسم کا ہوتا ہے وہ حساب کتاب ان کا. ان کے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل نہیں ہیں بھائی, غریبوں کے مسائل کیا ہیں,
بیوی میری خدمت نہیں کر رہی, چائے نہیں بناتی, اور میں سمجھا رہا ہوں اور میری اماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, اور عورت کو یہ کہ میرا میاں جو ہے ٹائم نہیں دے رہا مجھے, میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں, آتا نہیں ہے. اب جب مذہب سے دوری ہو رہی ہے نا, تو یہ چائے وائے کے مسائل نہیں ہیں, ابھی تو بڑے خطرناک مسائل چل رہے ہیں سوسائٹی میں. بیگم کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ کیا ہے, یہ موبائل میں جو وسیم لکھا ہوا ہے یہ وحید ہے, یہ وحیدہ تو نہیں ہے کہیں, ٹھیک ہے نا. اور مرد کو عورت پہ, اپنی بیگم پہ بڑے بڑے اشکالات ہو رہے ہیں. میری بیگم جناب ویڈیو کال پہ بات کرتی ہے, اس کا کوئی فرینڈ ہے, میں تو کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں, یار یہ سوسائٹی جا کدھر کو رہی ہے. پہلے تو مسائل ہی کچھ اور تھے, ساس بہو کے جھگڑے تھے, اب کچھ اور مسئلے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ ہے جی تہذیب یافتہ قوم. گئے مولویوں سے دور بھاگو, تو مولویوں سے آپ دور بھاگو, آپ صحت کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے صحت اچھی ہو جائے آپ کی. آپ پیسے کو فوکس کریں, ہو سکتا ہے آپ کے پاس دولت بھی زیادہ آ جائے, کیونکہ آپ ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو دولت کمانے کے طریقے بتا رہا ہے آپ کو, ہر اس آدمی کو ویلیو دے رہے ہیں جو آپ کی صحت کے لحاظ سے آپ کو گائیڈ کر رہا ہے. آپ مولویوں کو ویلیو اس لیے نہیں دے رہے کہ وہ جنت جہنم کی بات کرتا ہے. آپ کہتے ہو رہتے ہم یہاں پر ہیں, اور مولویوں کے پاس بیٹھو تو باتیں کوئی اور جہان کی کرتے ہیں, تو جس جہان میں ہم رہتے ہیں وہاں کی باتیں کرو نا ہمارے سامنے. تو میرے بھائی مولوی آپ کے سامنے جنت جہنم کی بات اس لیے کرتا ہے کہ ہم یہاں رہتے تو ہیں لیکن رہنے کے لیے آئے ہیں نہیں. یہ بات آپ کو مولوی سمجھا رہا ہے, اور مولوی کیا اللہ سمجھا رہا ہے کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے, اس دنیا سے دل نہ لگاؤ, اس میں اچھی لائف گزارنے کی کوشش ضرور کرو, مگر اس زندگی کو اپنا باپ مت بناؤ, اس کو ہدف مت بناؤ, مرو گے ختم ہو جاؤ گے. خدا نے تمہیں یہاں کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ مولوی کے علاوہ آپ کو کوئی بات نہیں, کوئی نہیں بتائے گا. آج کل کچھ اسکالر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ بات آپ کو کوئی مولوی نہیں بتائے گا, کہہ رہے ہوتے ہیں نا, یہ میں بتا رہا ہوں, تو میں الٹا کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ کو صرف مولوی ہی بتائے گا, مولوی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ تم یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہو. دیکھو ایک واقعہ سنا کے اپنی بیان کو ختم کرتا ہوں. حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں, جب مکہ فتح ہو گیا نا, تو ان کے شوہر نے اپنی زوجہ سے یہ کہہ دیا, انتی علیہ کا ظہر امی, اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ایسی مقدس جیسے ماں ہوتی ہے. ماں کے کسی عضو سے تشبیہ دے دی. اس کو عربی میں زہار کہتے تھے, اور زمانے جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان الفاظ سے طلاق ہو جاتی ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. وہ فوراً نبی کے پاس آئیں, عرض کیا یا رسول اللہ, میرے شوہر نے مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, تو کیا میں اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی؟ آپ نے فرمایا ہاں حرام ہو گئی, کیونکہ اللہ نے کوئی نیا حکم آسمان سے نازل نہیں کیا تھا. وہ پریشان چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رونے لگی کہ بھئی میرے شوہر نے ایسا بول دیا. بار بار آ کے قرآن نے پھر ان کی کیفیت کو بیان کیا. آپ ہمیشہ یہی فرماتے رہے کہ حرام. آپ اس کے آنسوؤں سے متاثر نہیں ہوئے. کیوں؟ کہ بھئی یہ حلال و حرام کا رائٹ میرے پاس نہیں ہے. بھئی جب اللہ نے حرام کر دی ہے تو میں کیسے حلال؟ اب آپ رو جو بھی ہو, لیکن وہ بار بار اللہ سے دعا کر رہی تھی, اللہ میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے. تبھی قرآن کہتا ہے آسمان کی طرف نظر اٹھا کے, اے اللہ تو میرے لیے کوئی گنجائش پیدا کر دے, اے اللہ تو میرے لیے. اچانک کیا ہوا؟ آسمان سے وحی نازل ہوئی. 28ویں پارے کی پہلی آیتیں, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اے پیغمبر اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی تھی, یعنی فتوے میں اصرار کر رہی تھی, اور اللہ تمہاری سرگوشیوں کو سنتا ہے. جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور شکایتیں کس سے کر رہی تھی؟ اللہ سے. اللہ سے کہہ رہی تھی کہ اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کر دے. واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تمہاری آپس کی باتوں کو سنتا ہے. پھر اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اس عورت کا شوہر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے, کفارہ ادا کر دے, تو یہ بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے, کیونکہ اس نے طلاق کا جملہ نہیں ہے, یہ برا جملہ کا, اس کا کفارہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے ہاں بھی آج کل ایسا ہوتا ہے, کوئی لفظ زبان سے غلط کہہ دیا, کوئی شریعت کا بات ہو گئی, تو لوگ کہتے ہیں یار کیا ضرورت ہے فتویٰ لینے کی کسی سے, اسٹیٹ کے لا کو فالو کرو بس. امریکہ میں طلاق کیسے دی جائے گی؟ جیسے ریاست. جاپان کا اپنا قانون ہے, اور مصر کا اپنا قانون ہے, سعودی عرب کا اپنا قانون ہے, پاکستان کا اپنا قانون ہے. لوگ اب لا کو فالو کر رہے ہیں. اگر لا اور کلچر اسلام کی نظر میں نکاح اور طلاق اور ان مسائل میں اس کی کوئی ویلیو ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے رونے دھونے کو دیکھ کر کلچر کو تبدیل کرنے کا حکم دے دیتے نا, کہ ٹھیک ہے عرب کا کلچر یہ تھا کہ بیوی کو حرام سمجھا جاتا ہے, تو میں پیغمبر ہوں بھائی, میں لیڈر ہوں, میں ریاست کا سربراہ بھی ہوں, میں فوج کا کمانڈر بھی ہوں, پورے اختیارات میرے پاس ہیں, تو میں ابھی نیا قانون پاس کر رہا ہوں. میں کیا کر رہا ہوں بھائی, آج سے یہ الفاظ کوئی کہے گا تو بیوی حرام نہیں ہوگی. یہ کر سکتے تھے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ نبی سے زیادہ جو ایسا مؤثر لیڈر جس کی بات سنی جائے اس کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا, کہ جن کے ہر بات کو لوگ پتھر پہ لکیر سمجھتے تھے. آپ نے کچھ نہیں کیا. کیوں؟ آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کس کا پابند ہوں,
وہ اوپر سے اللہ کوئی آیتیں نازل کر دے گا تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں کر سکتا. تبھی اللہ نے آیتیں نازل کی اور اللہ نے کہا کہ اللہ نے اس عورت کی مشکل کو حل کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ویلیو کس کے قانون کی ہے؟ اللہ کی نظر میں. ریاست دوسرے نمبر پر ہے. آج ہمارا لبرل طبقہ ریاست کو ترجیح دے رہا ہے, خدائی قانون کو اس نے دوسرے نمبر پہ رکھ دیا ہے. 8:15 بجے ہے نا نماز, بس میں ختم کر رہا ہوں بات کو سمیٹ. تو ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, اس نے کیا کیا ہے کہ اللہ کے قانون کو پیچھے کر دیا. تو اللہ کی نظر میں میرے بھائی سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اللہ کے قانون کی. تو اللہ کے قانون میں جو حلال و حرام کا کانسیپٹ ہے نا, آپ کو اس کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا. اور اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ اس وقت تک خدا کی نظر میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنا ہر فیصلہ یہ اسلام سے نہیں کروا لیتے. اکارڈنگ ٹو شریعہ ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اگر یہاں بھی اسلام ریاست کے قانون کو خدائی قانون پہ ترجیح دیتا تو اللہ کیا فرماتے, یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اسٹیٹ سے نہیں پوچھتے کہ کیا لیگل ہے اور کیا اللیگل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اس لیے میرے بھائی آپ مولویوں کو لفٹ کرائیں نہ کرائیں, آپ کی مرضی ہے. اسلام کو لفٹ کرانا پڑے گا آپ کو, چاہے آپ کو مولویوں سے کتنی نفرت ہو. آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مولویوں سے دشمنی میں کس سے دور ہو رہا ہے؟ اسلام سے. مولویوں سے دشمنی میں اسلام سے دور ہو رہا ہے. تو آپ کو اسلام کو فالو کرنا پڑے گا, اس سے بھاگنے کا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ یہ مولویوں کا دین نہیں ہے. ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھ سے میرے خلاف کلپ بنایا, ایک لبرل آدمی تھے, پاکستانی تھے نا, انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ریشو دیکھو. ایک سائنسدان کی میں نے ویڈیو چلائی تو اس کے 1000 ویوز تھے, اور یہ مفتی میری بھی چلا دی نا کہ یہ مولانا صاحب کے ملینز میں جا رہے ہیں. یعنی ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگوں کے بجائے جاہل مولویوں کو لوگ, وہ اتنا بڑا سائنسدان, اس کی اتنی زبردست تحقیقات, اس کے ہزار ہیں, اور یہ مولانا جو مدرسے کا فارغ ہوا ہے. تو میں نے اس پہ بیان کیا تھا, میں نے کہا دیکھو یہ جو ہمارے اتنے ملینز ہو گئے نا, یہ ہمارے نہیں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے یہ کس کی بات بتا رہا ہے بھائی؟ اللہ کی. وہ جو ڈاکٹر ہے, یہ کوئی سائنسدان ہے, وہ ایک خاص شعبے سے متعلق بات کر رہا ہے. وہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہوگا فار ایگزامپل, تو کڈنی کا ہر آدمی کا کڈنی مسئلہ تھوڑی ہے. ہمارے ہاں تو ویسے بھی کوئی مسئلہ جب تک مسئلہ نہ ہو تو بنتا ہی نہیں ہے نا. جب کڈنی جس کی خراب ہوگی تو اس کے لیے کڈنی ایک مسئلہ بنے گا, جب تک خراب نہیں ہے تو خراب ہونے والی تمام تر چیزیں استعمال کر کے کڈنی کو پورا پراپر وے میں خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. جب خراب ہوگا تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی اس کا ایک مسئلہ ہے, یہ یا تو ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہے یا کڈنی کا ہے یا اس کا کوئی مسئلہ ہوگا, تو وہ ہر آدمی کا مسئلہ تھوڑی ہے. تو یہ مولوی کی بات نہیں ہے, یہ اصل بات کس کی ہے؟ عزت اسلام کے. لوگوں کو پتا ہے یہ کس کی بات بتائی جا رہی ہے؟ یہ خدا کا قانون. تو خدائی قانون کے مقابلے میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. وہ تو آپ کی بیسک ضرورت ہے, وہ تو آپ کو زندگی کا مقصد بتایا جا رہا ہے. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ مرنے کے بعد آپ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ان اصولوں اور ضابطوں کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بات دماغ میں بٹھا دیں کہ آپ کو جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈاکٹروں کی نہیں ہے, وہ سائنسدانوں کی نہیں ہے, وہ انجینئر کی نہیں ہے. آپ کو سب سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ اسلام کی, چونکہ وہ آپ کو آپ کی پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے. اگر آپ نے اللہ کو بیچ سے نکال دیا تو آپ جتنا مرضی ترقی کر لیں. اللہ کہتے ہیں جس نے کائنات کو بنایا ہے نا, کامیابی اور ناکامی کی کنجیاں اس کے پاس ہیں, وہ تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں, تھوڑے دنوں میں آپ کے اچھے بھی اور میرے اچھے بھی سمجھ جائیں. لیکن جب سمجھ جائیں گے نا تو پھر اس وقت عمل کا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں؟ انتی علیہ کا ظاہری امی, وہ عربی میں الفاظ ہیں, اردو میں آج کل وہ استعمال نہیں ہوتے. خام میں یہ الفاظ بتاؤں گا نا, لوگ وہمی بہت ہیں. کبھی بھی کوئی طلاق کا مسئلہ بتاؤ نا تو فائدہ کم لوگوں کو ہوتا ہے, نقصان وہمیوں کو. میں نے یہ بول دیا تھا, ہو تو نہیں گئی ہے, میں نے یوں بول. ایک دن میں نے بیان کیا یہ الفاظ کفریہ, یہ نہ بولا کریں. تو اس سے اتنے وہمی لوگ وجود میں آ گئے, ہمارے منہ سے یہ نکلا تھا, ہم کافر تو نہیں ہو گئے, ہمارے منہ سے. میں نے کہا تمہیں مذاق بنایا ہوا ہے کافر ہونے کو, اتنے آرام سے تھوڑی کافر ہو جاتا ہے. منہ سے یہ نکل گیا تو بیوی حرام تو نہیں ہوگی. تو تقویٰ ایک الگ چیز ہے, وہم کیا ہے؟ ہمارے ہاں پرہیزگاری اتنی نہیں ہے, وہم کے پیشنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں. جیسے تقویٰ تو یہ ہے کہ آپ وضو کریں تو پراپر وے میں کریں نا, ایک بال کی جگہ بھی خوش نہ رہے, یہ تقویٰ ہے. یہ مارکیٹ میں کم ملے گا آپ کو. وہم کے وضو کے مریض آپ کو زیادہ ملیں گے کہ گھنٹے لگا دیے, ان کمبختوں کو تسلی نہیں ہو رہی کہ میرے بال خشک پورے گیلے ہوئے بھی ہیں کہ نہیں ہوئے. واش روم میں جا کے بیٹھ گیا, پورے ٹینکی خالی کر دی اور اس کو یقین نہیں آ رہا کہ میرا غسل. تو وہم کا بعض مسائل صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ بتانے میں گڑبڑ. خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہم نہ بڑھ جائے لوگوں کا. تو اسی طرح یہ طلاق کے جو ہے نا یار, یہ الفاظ اور یہ الفاظ سے میں نے 2-3 دفعہ مسئلے بتایا. میں نے کہا یار یہ چھوڑ دو, کیونکہ وہم کے پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ایک آدمی نے کہا میرے میاں نے مجھے کہہ دیا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اب وہ غم لے کے بیٹھی ہوئی ہے, طلاق تو نہیں ہو گئی. یہ تو صبح شام آدمی بیوی سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو تعلق ہی تعلق تھا. شادی کے بعد جو سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے وہ تو یہی ہوتا ہے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں, میں تمہیں نہیں مانتی, میں تمہیں نہیں مانتا. تو اس سے طلاقیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اگر, تو پھر ایسے الفاظ سے تو جو تھوڑے بہت 4-6 نکل رہ گئے وہ بھی سوسائٹی میں کیا ہو جاتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے, وہم نہیں کرو بھائی ان مسائل میں. تو طلاق دینے سے ہوتی ہے, یا کنایا کہ وہ الفاظ جن میں آپ کی نیت پراپر طلاق دینے کی ہو, اس میں آپ کو وہم نہ ہو, پراپر دل میں ارادہ ہو کہ میں طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سے میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو عام طور پر ایسی نیت ہوتی نہیں ہے. یا واضح قرینہ ہو, جیسے بیوی نے آپ سے طلاق مانگی, مجھے طلاق دے دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہنا چاہتی, مجھے بالکل ڈیورس چاہیے. آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے میں نے تمہیں آزاد کیا. اب یہ جس سیاق و سباق میں کہا گیا ہے نا, تو یہاں آزاد کا مطلب طلاق کے علاوہ کچھ بنتا نہیں ہے. نارملی کوئی کہہ دے تم آزاد ہو تو بیگم آج کل ویسے ہی آزاد ہیں, صحیح ہے نا. تو ویسے ہی آج کل کون پابند ہے کسی کا بھائی, تو غلام تو آپ ہیں. آپ بیگم سے کہا کریں مجھے آزاد کر دو, ٹھیک ہے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں کیونکہ خواتین پھر بہت نیگیٹو کمنٹس کریں کہ ہم تو غلام بنے ہوئے اور اوپر سے یہ کر دیا. تو ہر بات کی نا مجھے وضاحتی بیان جاری کرنا پڑتا ہے, ہر چیز کا کلپ آ جاتا ہے, اور دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے مولوی. تو ہر چیز میں وہ لطیفے کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کوئی لطیفہ سناؤ تو بتانا پڑتا ہے یہ لطیفہ ہے, ورنہ لوگ سیریس لے لیتے ہیں اس کو. کوئی بات کرو تو یہ میں مذاق کر رہا تھا, یہ اس کا یہ مطلب نہیں, اس کا یہ مطلب ہے. تو اتنی نیگیٹیوٹی ہے نا, شارٹ کلپ نکال کے لوگ چلاتے ہیں. کافی بات ہو گئی میرا خیال ہے.